औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज के व्लॉग पे सबसे पहले आज हम जिक्र करेंगे कराची की सूरत हाल। कराची में आज सारा दिन जो थी वो बलोच यकजहती कौंसिल की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। प्रेस क्लब पे उनकी जानिब से सीमीद्दीन बलोच जो उनकी अहम रहनुमा हैं, मायरिंग बलोच के बाद दूसरे नंबर पर वो बड़ी अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कराची प्रेस क्लब में एहतजाज की कॉल दी गई थी। और कराची प्रेस क्लब के तमाम जो अतराफ़ के रास्ते हैं पुलिस ने वो भी बंद कर दिए थे। पुलिस की एक भारी नफरी भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी बलोच यकजहती कौंसिल के तमाम अरकान प्रेस क्लब पहुँचे। सीमीद्दीन बलोच भी प्रेस क्लब तक पहुँच गई थी, जिसके बाद उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती घसीट कर गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने ख़वातीन के साथ जिस बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया वो भी काबिल मज़म्मत है। और तमाम सहाफ़ियों के सामने जो पुलिस का किरदार रहा, बलोच यकजहती कौंसिल के जो कारकुनान थे या जो एहतजाज करने के लिए आए थे, वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल देखने में आया। और ख़ास तौर पर पुलिस अफसरान की जानिब से जिस तरह से सीमीद्दीन बलोच को घसीटा गया या जो दीगर ख़वातीन थी उनको घसीट कर गाड़ी में डाला गया, वो इंतहाई काबिल रहम अमल था। और पुलिस की जानिब से जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी की गई वो भी इंतहाई काबिल रहम अमल था। तो आज सारा दिन बलोच यकजहती कौंसिल की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो कराची जो था, कराची में ट्रैफिक डिस्टर्ब था, इसलिए कि प्रेस क्लब के अतराफ़ के तमाम रास्ते, प्रेस क्लब को जाने वाले तमाम रास्ते हुकूमत सिंध की जानिब से बंद कर दिए गए थे। और पुलिस की भारी नफरी जो थी वो प्रेस क्लब पे तैनात थी, लेकिन उसके बावजूद भी बलोच यकजहती कौंसिल के जो कारकुनान थे वो पहुंच गए। उन्होंने मायरिंग बलोच की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो था वो सख्त एहतजाज किया, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। और इस मौके पर मिसिंग पर्सनस के जो लवाहिकीन थे उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो अपने मिसिंग पर्सनस के जो थे वो बैनर हाथों में उठाए हुए थे। तो आज की सूरत हाल पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक मरतबा फिर चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तमाम कोर कमांडर्स और तमाम जो जनरल्स हैं उनसे हाथ जोड़कर अपील की है कि वो कराची को बचाने का, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के अवाम की सलामती के लिए उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर एक मरतबा फिर तमाम जनरल साहिबान से, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम लोगों को, एक तो जो लोग भी हैं उन लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बैठना चाहते हैं, जो मसाइल का हल चाहते हैं, उनको बिठाया जाए, उनको एक टेबल पर बिठाया जाए, तमाम लोगों के मसाइल सुने जाएं और उनको मसाइल हल करने की उनको यकीन दहानी कराया जाए। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि फ़ौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। फ़ौजी ऑपरेशन करने से नफ़रतें जन्म लेंगी, दूरियां पैदा होंगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सलामती खतरात लायक हो सकते हैं। लिहाजा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो या तमाम जितने भी कोर कमांडर साहिबान हैं या जनरल साहिबान हैं, सर जोड़कर सलाह मशवरा करें तमाम सियासी लोगों को, तमाम समाजी लोगों को, तमाम सूबों की नुमाइंदगान को जिनकी हकीकी तौर पर आवाम में मकबूलियत है, उन तमाम लोगों को बिठाया जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, उनके मसाइल सुने जाएं और तरजीह बुनियादों पर मसाइल हल किए जाएं। तो पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली जो है वो कायम रह सकती है। बसूरत दीगर पाकिस्तान को नुकसानात ने घेरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर तमाम जनरल साहिबान से ये अपील करता हूँ कि वो फ़ौजी ऑपरेशन के बजाय कोई सियासी हल निकालें, कोई मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करें, इसलिए कि फ़ौजी ऑपरेशन कभी भी मसले का हल नहीं रहा है और आखिर में आपको फिर बैठना पड़ेगा, फिर मुज़ाकरात के ज़रिए ही मसाइल हल करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त नहीं गया है, आप तमाम लोगों से मुज़ाकरात करें, तमाम लोगों को बिठाएं, उनके मसले सुने, उनके मसलों को बगौर जायज़ा लें और जो जायज़ मुतालबात हैं उनके उन मुतालबात को पूरा करें। तो पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली
بچ سکتی ہے، بصورت دیگر پاکستان کو نقصانات کا خدشہ نظر آ رہا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے آج اپنے ایک بیان میں جو آج ملیر ہالٹ پر ایک واقعہ ہوا ہے، ایک واٹر ٹینکر نے ایک خاتون کو اور ایک ان کے ساتھ جو مرد تھے ان کے شوہر ان کو بھی کچل دیا، اور اس موقع پر وہ خاتون حاملہ تھی اور موقع پر ہی جو تھی ان کی ڈلیوری ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ جو بچہ تھا نوزائیدہ بچہ وہ بھی ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو گیا تھا۔ تو اس دل خراش واقعے پر بھی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی تھی، اور سندھ حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نسل پرست حکومت ہے وہ کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے، لہٰذا کراچی کے عوام جو اس سے پہلے کہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں اور اس حکومت کے لیے درد سر بنے، حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مسائل پر توجہ دے، اور کراچی میں جو اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کا سدباب کیا جائے۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ ٹینکر مافیا اور ڈنکر مافیا بے لگام ہو گئے ہیں، ان کو لگام دینا ضروری ہے۔ تو دوسری جانب ناظرین، یہ جو ٹینکر اور ڈمپر مافیا کے جو کارندے ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں کراچی میں ہڑتال کی کال کی تھی اور ڈمپر جلنے کی صورت میں انہوں نے جو ہے مختلف طریقوں سے تھریٹ کیا تھا کراچی کے شہریوں کو، آپ یہ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کراچی کے وہ منتخب نمائندے جو فارم 47 کے تحت منتخب کرائے گئے تھے ہمارے طاقتور حلقوں کی جانب سے، وہ ان ڈنکر مافیوں کے ساتھ دعوتیں جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، دعوتوں میں شریک ہیں، ان کے ساتھ خوشگپیاں کر رہے ہیں۔ ان اصل مسائل یہ جو منتخب نمائندے تھے ان کو اس موقع پر کھڑا ہونا چاہیے تھا، عوام کے اس حساس مسئلے کی جانب گفتگو کرنی چاہیے تھی، حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ان ٹینکر مافیا کو اور ڈمپر مافیا کو لگام دی جائے، لیکن یہ عوام کے وہ منتخب نمائندے جنہیں فارم 47 کے تحت منتخب کرایا گیا تھا، یہ ان ڈنکر مافیا کے عہدیداروں کے ساتھ برجمان ہیں اور دعوتوں میں شریک ہیں۔ آپ یہ بظاہر یہ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آخر میں ذکر کروں گا دریائے سندھ پر پنجاب کے مقام پر جو 6 کینالز بنائی جا رہی ہیں۔ اب 6 کینالز کے ساتھ ساتھ ایک گریٹر تھل کینال بھی جو آج سے 40 سال قبل اس گریٹر تھل کینال کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس وقت بھی پنجاب حکومت نے کوشش کی تھی کہ گریٹر تھل کینال تعمیر کی جائے۔ اس حوالے سے اس زمانے میں بڑے مذاکرات بھی ہوئے تھے اور ایکنک نے بھی اس دور میں اس کی منظوری دی تھی، اور پنجاب حکومت پوری طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ گریٹر تھل کینال تعمیر کی جائے۔ اس زمانے میں گریٹر تھل کینال کی تعمیر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ گریٹر تھل کینال اس علاقے میں تعمیر کی جائے گی جہاں ریٹائر فوجی جنرلز کو، جو جنرلز ہیں ہمارے، ان کو زمینیں دی گئی ہیں تاکہ ان کی زمینوں کو آباد کیا جا سکے۔ تو اس وقت گریٹر تھل کینال بنانے کے حوالے سے یہ جو تجزیہ نگار ہیں، جو ماہر ہیں اس حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر گریٹر تھل کینال تعمیر کی گئی تو اس سے سندھ جو ہے وہ پانی سے محروم ہو جائے گا، اور جس جگہ پر گریٹر تھل کینال تعمیر کی جا رہی ہے تو وہ پانی کا سندھ جو ہے، سندھ کے پانی کو اس گریٹر تھل کینال میں بھیجا جائے گا، جس کی وجہ سے سندھ میں پانی کی شدید قلت آ سکتی ہے۔ تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو اور سندھ سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں نے مل کر اس گریٹر تھل کینال کی مخالفت کی تھی، اور وہ سخت جدوجہد کے بعد اس گریٹر تھل کینال کو روک دیا گیا تھا اس وقت کی حکومت نے۔ لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر اسلان شیخ نے بھی گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ نہ صرف 6 کینالز بنائی جا رہی ہیں دریائے سندھ پر پنجاب کے مقام پر، بلکہ وہ گریٹر تھل کینال بھی تعمیر کی جا رہی ہے جو 40 سال قبل، انہوں نے 40 سال قبل کا تو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ 40 سال قبل بھی یہ ایشو تھا گریٹر تھل کینال کا، اور آج اس کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے 20 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں، اور ایکنک کے اجلاس میں اس کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف یہ 6 کینال تعمیر کی جا رہی ہیں بلکہ گریٹر تھل کینال کی بھی
تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کینالز کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی جو ہے وہ سیاسی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اور ان کے اراکین اسمبلی بھی کہیں نہ کہیں اس کی نہ صرف مخالفت کر رہے ہیں بلکہ احتجاجی ریلیوں سے بھی ان کا خطاب کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور اس گریٹر تھل کینال کے خلاف محترمہ بینظیر بھٹو نے شدید مذمت کی تھی، جدوجہد کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کینالز کو روکا گیا تھا اس وقت۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، گزشتہ 17 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہے، وفاق میں بھی ان کا ایک حصہ ہے، صدر مملکت بھی ان کا اپنا ہے، لیکن آج 6 کینالز بنائے جانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت پر یہ الزام ہے کہ آصف علی زرداری اور مراد علی شاہ صاحب نے اس NOC پہ دستخط کیے ہیں، جو آج کل جو دستخط شدہ پیپرز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے چیئرمین وابڈا نے بھی اپنی ایک سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو 6 کینالز بنائی جا رہی ہیں، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے جب منصب صدارت سنبھالی تھی تو اس کے فوری بعد ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا، اور اس اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس NOC پر جو اجلاس ہوا تھا اس میں دستخط کیے تھے، اور پھر مراد علی شاہ نے بھی اس پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد ان کینالز کا کام شروع کیا جا سکا تھا۔ تو اب یہ جو کینالز بنائی جا رہی ہیں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں بھی قرارداد منظور کی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنی مشترکہ اجلاس میں، جو سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس تھا، اس میں تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور لیکن وہ یہ تمام چیزیں تو سب منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قانونی طور پر ایز اے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ان کینالز کو روک بھی سکتے ہیں اور ان کینالز کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد بھی لا سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس کینالز کے خلاف اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت مخالف ہے تو پھر قومی اسمبلی میں اس کے خلاف تحریک کیوں نہیں لائی جا رہی ہے؟ مشترکہ اجلاس میں اس تحریک کو کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ایز اے صدر مملکت ہوتے ہوئے ان کینالز کو رکوانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکیں؟ محض صوبائی اسمبلی میں اس قرارداد کو منظور کروایا گیا ہے، اور ان کے اراکین اسمبلی اب عوام میں جا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ یہ 6 کینالز بنائی جائیں۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے، مجھے ایک انتہائی موثوق ذرائع نے بتایا کہ اراکین اسمبلی کا یہ پریشر آصف علی زرداری صاحب اور فریال طالپور صاحب پر بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر یہ 6 کینالز کی تعمیر کو نہ روکا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ خاصی متاثر ہوگی، تو اس سے قبل ہمیں فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وفاقی حکومت سے بھی اپنے تمام نمائندگان کو، چونکہ 3 گورنر جو ہیں اس وقت پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے، سینٹ کے چیئرمین بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہیں، تو ان تمام لوگوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایسا اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے معاملات اچھے پیمانے پر چل رہے ہیں، تو اسی قسم کے معاملات اگر چلتے رہے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بھی بنوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو لہٰذا نہ تو وہ مستعفی ہوں گے اور نہ ہی اس کینالز کے کام روکے جا سکیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آئندہ انتخابات میں سخت سندھ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سندھ میں اگر یہ 6 کینالز تعمیر ہو گئی تو پھر ہمارے کسانوں کو، ہمارے شہریوں کو بھی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور